अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होती जा रही है और जाहिर है इसके साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज जो है वो भी दरपेश है टिड्डी दल के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया जा रहा है। आलमी अदारा सेहत जो है इसको तशवीशनाक और गंभीर करार दे रहा है। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान का जो हस्पताल है वो उस दबाव में आ चुके हैं जिसका जिक्र किया जाता था माजी में। क्या इस हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं या उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? और अगर ये दबाव आ रहा है और जिसने अब आगे दिखाई ये देता है कि बढ़ना है, तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान यकीनन इस बात की निशानदही करते चले आए हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हुकूमत का काम जो है वो एक मनसूबाबंदी का इजहार होता है और फिर उस पर अमल दरामद का। ये बताना नहीं होता कि बीमारी फैलेगी, ये सबको पता है फैलेगी। ये भी बताना मकसूद नहीं होता कि एहतियात करें। एहतियात करने का ज़ुम्मा जो है वो लोगों का है और वो करते भी हैं, लेकिन इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं? जब आप एक दलदल में धंसते हैं तो फिर उससे निकलने का कोई तरीका, कोई मनसूबाबंदी, कोई हिकमत अमली, कोई सोच जो है वो कारफरमा होती है। यही सूरत हाल जो है वो टिड्डी दल के हवाले से है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। ख़ास तौर पर सिंध से जो ख़बरें आ रही हैं वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। पंजाब के हवाले से भी काश्तकार जो हैं वो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर बात तो होनी चाहिए और जाहिर है जवाब किससे मांगा जाए। आज मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जो जाहिर है बराह रास्त इसका जवाब दे सकते हैं, जो फ्रंट लाइन के तौर पर काम कर रहे हैं और दोनों महाज़ों के ऊपर लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। देखना ये है कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में इन दोनों वबाओं के हवाले से जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो होगी, क्या इक़दाम जो हैं वो उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं, और जो दीगर सवालात उठाए जा रहे हैं उन पर हम जवाबात देने की कोशिश करेंगे। मैं मौजूद हूँ चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब के साथ, और जाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि फ्रंट लाइन पर वो हैं और इन दोनों महाज़ों के ऊपर वो इस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं। पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे टिड्डी दल पर हमले के हवाले से। वेलकम टू द शो जन साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जन साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि 3 महीने का अरसा गुजर गया, अब तशवीश का अमर जो है वो अलार्मिंग स्टेज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं अब पैनिक सिचुएशन जो है वो डेवलप ना हो जाए, जितना हमारा हेल्थ सिस्टम इस वक्त दबाव में आया हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे यहाँ जिस रफ्तार से केसेस आ रहे हैं 5000 की सतह हो गई है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है कितना सपोर्टिव है उस हवाले से? देखिए, इसको आपको प्री 14 मार्च के तनाज़ुर में देखना होगा। मेरा हेल्थ सिस्टम के साथ कोई इतना बड़ा तल्लक कभी भी ज़िंदगी में रहा नहीं, ना बीमारी की सूरत में, और फिर मैं चूँकि फ़ौजी हूँ तो सारी उम्र कभी थोड़ा बहुत बीमारी आई भी, बुखार छोटा मोटा, तो मुझे CMH के सिस्टम में जाना पड़ा, तो मेरा एक्सपोजर नहीं था। लेकिन मैं आपको बड़ी उससे प्रोफेशनल अंदाज से, विदाउट एनी प्रेजुडिस, मैं अगर ये कहूँ कि हमारा हेल्थ सिस्टम तकरीबन डिसफंक्शनल था और अभी थोड़ी थोड़ी जान पकड़ रहा है, तो मैं गलत नहीं कहूँगा। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक रब्त, एक तालमेल होना चाहिए एक फेडरल इदारे के दरमियान और प्रोविंसेस के उन्हीं इदारों के दरमियान, वो उसका भी फुकदान था। बहुत कम फंडिंग एलोकेट होती रही है ओवर द ईयर्स। फिर जो इदारों के दरमियान और जो इदारों को सर्विस देते हैं उनके दरमियान जो तालमेल होना चाहिए, उसका भी इंतहाई फुकदान। मैं ये कह रहा हूँ कि सूबाई और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और अस्पतालों के दरमियान भी कोई इतना बड़ा रबत मैं शुरू में मैंने नहीं देखा, कनेक्ट ही नहीं था, कनेक्शन ही कोई नहीं था।
پھر ود ان ہاسپٹلس آلسو دی ادارے، میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ پولیٹیسائز تھے یا ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کی اپنی پرسنل پروفیشنل رائیولریز نے اداروں کو اور کمزور کیا ہوا تھا. اور پھر مینجمنٹ کے جو سسٹم ہیں، مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ تھے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے لیے یہ بہت ہی اچنبھے اور سرپرائز کی بات تھی کہ 13 تاریخ کو مجھے شام کو بتایا گیا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آئے ہیں، اور اگلے دن مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ لیڈ ایجنسی ہیں کرونا کے لیے. تو جب میں نے چیزوں کا سٹاک لینا شروع کیا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 13 مارچ سے لے کے 14 مارچ سے لے کے اور تقریباً 26 مارچ تک نہ میں بیڈ پہ لیٹ سکا ہوں، نہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے نیند آئی. اور میری فیملی اس بات پہ وری ہو رہی تھی کہ میں شاید بیمار ہو جاؤں گا. وجہ یہ تھی کہ جس دن میں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے اپنے اسٹاف کو بٹھایا، میں نے ان سے بات کی، میں نے آرمی سے بات کی، کچھ اسسٹنٹس کی چیف آف جنرل اسٹاف سے. دے ور ویری فورتھ کمنگ. انہوں نے مجھے کہا کہ جی فل سپورٹ آپ کو ملے گی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ماسک جو آج کل عام آدمی پہن کے پھر رہا ہے، یہ ایک ماسک تک بھی نہیں اویلیبل تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ماسک بھی اویلیبل میں نہیں، ادارے کے طور پہ جو خریدنا چاہ رہا تھا وہ نہیں مل رہا تھا. اور جو کہیں کسی نے مجھ سے وعدے کیے وہ قیمت 40 روپے 50 روپے 60 روپے مانگتے تھے. میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم یہ لمبا پروگرام کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں میں نے بہت سارے پروگراموں میں بڑی فارمل کی، میں تھوڑا سا انفارمل آج رہوں گا آپ کے ساتھ. مجھے کسی نے کراچی سے کہا کہ ہمارے پاس 2 کروڑ ماسک پڑے ہوئے ہیں، آپ لے لیں اور ہم آپ کو 36 روپے کا ماسک دیں گے، لیکن پیسے آپ کو کیش دینے ہوں گے، ایڈوانس دینے ہوں گے. میں نے رضا باکر کو کال کیا، گورنر اسٹیٹ بینک کو، میں نے عسکری کے بینک کے ہیڈ کو کیا کال. ان کو کال اس لیے کیا کہ میں نے 5 کور کو کال کیا اور میں نے کہا کہ مجھے 36 کروڑ روپے چاہیے جو میں ایڈوانس دینا چاہتا ہوں ان ماسک کے لیے، اور میری ہیلپ یہ کرے کہ جو کراچی والی کور ہے وہ جا کے فلانے بندے سے ماسک لے اور اس کو یہ کیش دے دے. اور 3:15 بجے عسکری بینک کراچی صدر کھولا گیا، اس میں فوج نے 36 کروڑ روپے نکلوائے اپنے ان کے، اور وہ اس بندے کے پاس پہنچے اور ماسک نہیں ملے. یہ سچویشن تھی. اس سے آج ہم بہت فاصلہ طے کر کے آگے آ گئے. میں کچھ امپیڈمنٹس کا بھی ذکر کروں گا جو بعد میں بھی مجھے آتے رہیں. اس وقت تک الحمدللہ ہم 7 ٹرانشز جو نوٹیفائڈ ہاسپٹل ہیں فرام منسٹری آف ہیلتھ ان کو دے چکے ہیں. شروع میں ہم نے پہلی ٹرانش جو ہے وہ ڈائریکٹ اسپتالوں کو خود دینے کی کوشش کی. جو فرسٹ اس کو میں 0 ٹرانش کہتا ہوں، 0 ٹرانش کو میں نے 1 ٹرانش کے ساتھ مکس کر کے ابھی ڈیٹا اس طرح تیار کیا ہوئے. جو ریمیننگ تھی وہ میں نے PDMS کے تھرو بھیجی. وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غائب ہو گئی یا، لیکن اس کا اثر ایسے ہی تھا جیسے گرم ریت پہ پانی پھینکا جائے. مجھے وہ واویلا، وہ دہائی، اور وہ ٹھیک دہائی تھی فرام ہیلتھ کیئر ورکرز کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ بغیر اس کے وہ لڑ رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شاید اگر میں اس میں اپنے پیرنٹ ادارے کو انوالو کر لوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ NDMA پوری طرح پھیلا ہوا بھی نہیں ہے پورے ملک میں. میں نے ریکویسٹ کیا تھا ٹو چیف آف آرمی اسٹاف، ویری کائنڈ آف ہیم دیٹ ہی not only appreciated my proposal, he instructed all corps commanders کہ آپ اس کی مدد کریں. And the second tranche onward, alhamdulillah, we are sending to all hospital the PPEs وہ فوج کے تھرو. اور فوج کا سسٹم ایسے ہے کہ ہمارا ایک ویئر ہاؤس ہے I-9 میں، ان کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، وہ اپنی رسید ہمیں دیتے ہیں کہ یہ ریسیو کر رہے ہیں. وہ ایک لسٹ شروع میں ہمیں منسٹری آف ہیلتھ نے دی تھی جس میں کوئی 537 کے قریب ہاسپٹل تھے.
वो 537 में कोई 100-125 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे। जब मैंने कोर हेडक्वार्टर्स के थ्रू ये देना शुरू किया तो उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। उन्होंने इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक और गवर्नमेंट के बनाए हुए क्वारंटाइन सेंटर्स और उसी के रिलेटेड इदारों के अंदर बांटना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 ट्रांशेस बांट चुके हैं। जैसे इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, इसमें ये सारी एफर्ट जो है वो आई, फौज का उसमें एक रोल दिखाई देता है। जब हम आते हैं हॉस्पिटल्स की सिचुएशन के ऊपर, अब इस वक्त जो है मामला वो इतना संजीदा हो गया है कि लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि वो अपने पेशेंट्स जो हैं वो किधर लेकर जाएं। सरकारी अस्पताल में जाते हैं और वो कहते हैं जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ और आपके सामने ये इस तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ कि वो इंतहाई बेशर्मी के साथ जिस तरीके से तकाजा करते हैं पैसों का, इसके हवाले से देखें, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अवाम ने सरकार की तरफ देखना है, आपकी तरफ देखना है। इसका अजाला कैसे? मैं उस पर थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ और फिर आपको ये चीज़ समझने का थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। मैंने जो है जहाँ पे टेस्टिंग के ऊपर कैपेसिटी बनाई, जहाँ पे हमने वेंटिलेटर्स के लिए ऑर्डर्स दिए, तो जब मेरे वेंटिलेटर्स के ऑर्डर्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 1300 के लगभग हो गई ऑर्डर्स की, और ये ऑर्डर्स आने शुरू हो चुके हुए हैं। कुछ इस महीने में आएंगे और कुछ थोड़े से जो हैं वो जुलाई के महीने में भी आएंगे। तो मुझे एक, आपको पता है कि एक सिस्टम बनाया गया था जो कि काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल टूल है। मुझे वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई कि अभी आपने इससे ज़्यादा वेंटिलेटर्स नहीं ऑर्डर करने। एक और चीज़ जो मैं उधर टाइम एंड अगेन कहता रहा और उसके ऊपर अभी डिसीजन हुए हैं पिछले दिनों और बहुत तेज़ी से हुए हैं, वो डिसीजन था ऑक्सीजनेशन का। मैंने ये 3-4 दफ़ा उस फोरम के ऊपर रेज़ किया था कि हमें दुनिया भर से मुझे लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत बहुत कम है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और अभी चूँकि मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा भी मुझे हो चुका है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे जाए बगैर अगर उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाए तो वो हो जाता है। उस वक़्त भी हमारे कुछ माहिरीन का ख्याल था कि बाईपैप, सीपैप और हाई प्रेशर ऑक्सीजन जो हैं ये माहौल को, जो अस्पताल का माहौल है उसको ख़राब करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देर आयत दुरुस्त आयत। मुझे हफ्ता पहले उन्होंने कह दिया कि जी आप ऑक्सीजनेशन का बंदोबस्त करें। एक सवाल जो मैं बड़ा ज़रूरी, इजाज़त दे दें मैं पूरा कर दूं। इसमें वो ऐड हो जाएगा और ये बड़ा ज़रूरी है पूछना जनरल साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है जी, वहाँ ये बात कही जाती है क्या 25 लाख रुपया एक बंदे पर खर्च हो रहा है, कि सामान खरीदा जा रहा है, कोई ऑर्डर इसका बताओ। क्या ये कारण, इसका कौन जिम्मेदार है? नहीं जी, मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक ऑडिट का इशू है, मैं सबसे अपील करूँगा कि आप लोग तसल्ली रखें, अभी काम करने दें हमें। हम ऑडिट भी कराएंगे, हम पब्लिक स्क्रूटनी में भी खड़े होंगे, हम इदारों की स्क्रूटनी में भी खड़े होंगे। मैं इसमें 3 चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए का बजट रखा, एनडीएमए के पास 25.3 का बजट आया। एनडीएमए ने आज तक, आज जो अभी हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, 5.5 बिलियन दिए हैं और 7.5 बिलियन खर्च किए। ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। बाकी पैसा हमारे पास आज भी हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। हमें $50 मिलियन एडीबी ने दिए थे जो कि हमने चाइना भिजवा दिए थे। ये वो पैसा है जिसमें तकरीबन लगभग 24-25 मिलियन डॉलर के जो हैं वो आपके ये जो 1300 वेंटिलेटर हैं इनके कुछ पैसे दे दिए गए हैं, कुछ इनके जो हैं वो वहाँ पे इनके लिए कमिट हुए हुए हैं।
آپ کی جو کیپیسٹی کریٹ کی گئی ہے 2 لیبارٹریز سے 107 لیبارٹریز تک، وہ کیپیسٹی بھی انہی پیسوں میں سے آئی ہے. آپ کی جو 18 لاکھ ریئیکشنز آئے ہیں وہ بھی اسی پیسے سے آئے ہیں. اور شروع میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، شروع میں جو دن تھے بہت سارے وینڈرز جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھے، دائیں بائیں لیٹر لکھے. میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گی. جو ایک پی پی ای جب میں کہتا ہوں تو سوٹ ہے، بوٹ کے اوپر چڑھانے والا کپڑا ہے، سر پہ چڑھانے والا کپڑا ہے، این کے ہیں، فیس شیلڈ ہے، N95 ہے، اور 5 ماسک ہیں اور 2 طرح کے دستانے ہیں. یہ ہے پی پی. یہ $64 کا مل رہا تھا وہاں سے. جب $64 کا مل گیا، آپ کی ایمبیسی کے ویئر ہاؤس میں پہنچ گیا، وہاں سے جہاز پہ لوڈ ہوا. پی آئی اے $3,24,000 ہم سے چارج کر رہی تھی ایک فلائٹ کے. وہ ہم پے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ابھی وہ $3,02,000 لے رہے ہیں. میں نے ان سے کیس ٹیک اپ کیا تھا. میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ کو بزنس دے رہا ہوں، کسی اور کو بھی دے رہا ہوتا تو یہ انہوں نے کم کیے ہیں. چیئرمین پی آئی اے نے ادھر میں نے بلوایا تھا، ان سے بات کی. اور ابھی الحمدللہ آپ کا جو سوٹ ہے، جس کے بوٹ کا کور اور سر کا ہڈ جو ہے وہ اس کا انٹیگرل حصہ ہے، وہ میں $550 میں خرید رہا ہوں. وہ ماسک N95 جو پہلے ملتا ہی نہیں تھا اور 3,000 سے کم روپے کا ملتا نہیں تھا، وہ جو نارمل ماسک N95 ہے وہ آپ کو $350-400 میں مل رہا ہے. آپ کا جو اچھے والا ماسک ہے وہ $450 نہیں تو $500 میں مل رہا ہے. آپ کے گلوز جو ہیں وہ $20 پہ آ گئے ہیں. آپ کا نارمل ماسک جو ہے یہ $7-8 پہ آ گیا ہوا ہے. ابھی وہی چیز جو $64 یعنی تقریباً $10,000 کی تھی، وہ $15 سے کم، $1,500 سے کم میں خریدی جا رہی ہے. جہاں صاحب، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے آپ سے کل ملاقات کی اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جیسے آپ ایک اونرشپ دینے جا رہے ہیں جو پلازما سے ٹریٹمنٹ ہے اس کو. آپ کنونسڈ ہیں بطور ادارہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بھی آپ کو ٹیک آن کرنا چاہیے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ اس ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ میں اس میں 2-3 باتیں کہوں گا. اس پہ NCOC میں مختلف فورمز جو ہیں ہمارے، ان پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی. میں کوئی ماہر نہیں ہوں. ڈاکٹر شمسی بھی مختلف چینلز پہ آ کے بات کرتے رہے. میں نے اس میں انٹروین نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا. پچھلے 15 دنوں سے جب سے حالات خراب ہونے شروع ہوئے ہیں، مجھے لوگوں کے رات کو فون آتے ہیں. مجھے 4 چیزوں کے لیے فون آ رہے ہیں. پہلی بات بیڈ ود آکسیجن لے دیں. دوسری بات پلازما لے دیں. تیسری بات 2 طرح کے انجیکشنز ہیں ان لے دیں. اور چوتھی بات کہ یہ علامات ہیں، ڈاکٹر دیکھ لے. میں نے چونکہ آپ سے شیئر کیا کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس پچھلے 2 ہفتوں میں رہا. ہاں، وہ مجھے پتہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جو ماہرین ہیں وہ کتنے متفق ہیں میں نہیں جانتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ اگر کسی نے بتا دیا کہ یہ پیر صاحب کی قبر کی مٹی جو ہے اس کو منہ میں ڈال لو تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو لوگ ڈالنا شروع کر دیں گے. میں صرف آپ کو اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں میرے پرسنل ایکسپیرینس میں سے گزری ہیں، اور اس کے بعد 60-70 لوگوں نے یہ 4 چیزیں مجھ سے کروائی ہیں. اور الحمدللہ 99.9 بلکہ میں کہوں گا کہ اس جتنے لوگوں نے کروائی ہیں وہ ریکور ہو گئے، انکلوڈنگ مائی وائف واز اے سیریس پیشنٹ. تو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ابھی تک کوئی دوائی مسنون یا اس کے لیے بنا نہیں دی گئی. تو کیا امریکن FDA جو ہے ہمارے ڈاکٹروں سے زیادہ عقل مند ہے؟ ہمارے سسٹم کو کچھ چیزوں کو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ جب لوگ لکھ کے دینے کے لیے اسٹامپ پیپر پہ تیار ہیں کہ میرے پہ تجربہ کر لیں، تو ہمارے اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے.
اور اگر وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں تو اس کو آگے. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ مجھے امریکن گورنمنٹ نے آفر کیے ہیں 200 وینٹیلیٹرز، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خریدنا چاہیں تو یہ 800 وینٹیلیٹر خرید لیں. سستا تھا، اچھا لگا مجھے ایز اے لیمن. میں نے جب اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو وہ دیا تو میری ٹیکنیکل ٹیم نے کہا کہ یہ وینٹیلیٹر بس تحفے کے طور پہ ٹھیک ہے، کام چلا جائے گا، لیکن کل کلاں کو ہم پیشیاں بھگتتے رہیں گے کہ یہ اچھی چیز نہیں خریدی گئی. میں نے جب ڈگ ڈاؤن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ 10 مئی تک وہ ایف ڈی اے سے اپروو نہیں تھا، اور ایف ڈی اے نے وہ والا وینٹیلیٹر جو انہوں نے پہلے 4 سالوں سے اپروو نہیں کیا تھا وہ 10 تاریخ کو کووڈ کے لیے اپروو کر دیا. جہاں صاحب مجھے ابھی بریک پر جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس کے لیے آپ کو آئسولیشن سینٹرز بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کو آخر کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہے. اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ 1000 بیڈ کا کوئی آپ نیا سینٹر بنا رہے ہیں، تو کچھ بتائیں گے کہاں بنا رہے ہیں، کیسے بن رہا ہے، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کو میسج کیا تھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز کانسنٹریٹ آن 2 تھنگس. لوگوں کو صرف 2 چیزیں چاہیے اس وقت، لاک ڈاؤن ہو نہ ہو، ٹریفک کھلے نہ کھلے، ان کو پیسے آپ کیش دیں یا نہ دیں، ان کے لیے کچھ اور کریں یا نہ کریں، اس وقت انہیں 2 چیزوں کی صرف ضرورت ہے. اور مجھے صرف 2 چیزوں کے لیے مینلی کالیں آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں بیڈ چاہیے، دوسری چیز ہے آکسیجن چاہیے. اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوئی اور بہت سلو رہی. میں الحمدللہ اس انٹروینشن کی وجہ سے اس کے اوپر پرسوں ڈسیزن ہو گیا، صبح ہی ہو گیا. میں پرائم منسٹر سے ملنے سے پہلے ہی ڈسیزن ہو گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1000 بیڈز جو ہیں وہ کیے جائیں گے. میں نے اپنا ہوم ورک پرسوں ہی شروع کر دیا تھا. میں گھر اس وقت گیا ہوں جب میں نے 3000 بیڈز کے لیے ٹینڈر فائنلائز کر کے اپنی ویب سائٹ پہ چڑھا دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 1000 بیڈ اس مہینے میں کہا گیا ہے. جگہیں انہوں نے بتانی ہے مجھے. میرا ادارہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک 1000 آکسیجنیٹڈ بیڈ جو ہے وہ ارینج کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ارینج کر لیں. لیکن جگہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا مین فوکس کیا ہے اس وقت. اس وقت 6 جگہیں جو ہیں وہ پریشر میں ہیں. میں روز ان کے نمبر دیکھتا ہوں. کراچی ہے، بہت سیریسلی انڈر پریشر ہے. یو نیڈ ٹو کریٹ اے کیپیسٹی دیئر امیجیٹلی، وی ول انشاءاللہ. لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پنڈی ہے، پشاور ہے، ابھی کوئٹہ بھی تھوڑا سا پریشر میں آنا شروع ہو گیا ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، جنرل محمد افضل صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل. ان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور ظاہر ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا کے سلسلے میں، ان اقدامات کے سلسلے میں، اور اس سفر کے بارے میں جو مارچ سے لے کے اب تک جو ہے وہ طے کیا گیا ہے. مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں، چیلنجز جو ہیں وہ ہیں، اور چیلنج بہت بڑا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے سدباب کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا. اب دوسرا مرحلہ، اور وہ ہے ٹڈی دل کا مسئلہ. جیسے میں نے کہا تھا شروع میں کہ زراعت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ٹڈی دل کے حملے سے بہت ساری تحفظات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اس ماہ کے اینڈ اور جولائی کے وسط تک جو ہے ٹڈی دل کا ایک اور بڑا حملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے پاکستان کی زراعت اس سے سفر کر رہی ہے. ایک مرتبہ پھر اس محاذ پر بھی معاملات جو ہیں
वो NDMA को देखने हैं। ज़ाहिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जनरल अफजल साहब चेयरमैन हैं और सवाल भी उन्हीं से और जवाब भी उन्हीं से। जन साहब, दूसरा मरला। अब आ जाएं टिड्डी दल पे। टिड्डी दल को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये बड़ी बात की जाती है कि जी 20 करोड़ का स्प्रे नहीं किया और 800 अरब का नुकसान करवा दिया। इस पे आप पहले तो कैसे अच्छा, रिस्पॉन्ड मैं करें? आपको इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। और टिड्डी दल पे तो चूँकि बाकी चैनल्स पे हम कोरोना पे बातचीत करते रहे, टिड्डी दल पे इतनी तफसील से शायद मौका नहीं मिला और कसरी सी गुफ्तगू होती रही। टिड्डी दल भी तकरीबन सिमिलर स्टोरी है जिस तरह हेल्थ की स्टोरी है। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टिड्डी दल इस साल नहीं आया, हर साल ये पिछले नहीं, हर साल नहीं आता। 1992-93 में आया था, 74-73 में आया था और 54 में आया था। ये 4 मौका के, ये दिस इज़ 4th मौका जब ये पाकिस्तान ये बड़े अटैक बड़े लेवल के ऊपर लेवल के, छोटा तो छोटा चल- पिछले साल आया। हमारा एक महकमा है फेडरल गवर्नमेंट का विच इज़ नोन एज DPP, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उसमें 34 लोग हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। उनके पास स्प्रे करने के लिए सिर्फ 16 मशीनें हैं और 14 गाड़ियाँ हैं। जहाज कोई नहीं, सब कहते हैं जहाज भी उड़े। मैं बताता हूँ जी। उनके पास 1992 में 20 जहाज़ थे। वो जहाज़ कुछ ना चलने की वजह से, कुछ विंटेज हो जाने की वजह से और कुछ दूसरे मामलात, मेंटेनेंस ना होने की वजह से, उनमें से पिछले साल तक 4 जहाज़ रह गए हुए थे। और बदकिस्मती से उन 4 जहाज़ों के लिए पायलट थे सिर्फ 2। जो जहाज से आ रहे हैं पायलट 2 हैं। पायलट 2 थे। नहीं, आगे बदकिस्मती जारी रही अच्छा, कि पिछले साल के आखिर में वो एक जहाज़ जिसमें एक पायलट और एक उसके साथ इंजीनियर हाँ, वो बैठे और वो बेचारे दोनों जो हैं वो शहीद हो शहीद गए, हुए, क्रैश हो गया। क्रैश हो गया। तो अभी एक पायलट और 4 जहाज़ बच गए। मुझे जो है NDMA को 31 जनवरी को एक मीटिंग हुई, उसमें हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इसको देखें। तो मैंने कंडीशन आपको बता दी है क्या थी। जब हमने स्टॉक लिया तो आपके पास कोई दवाई नहीं थी, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दवाई। आपके सूबों के पास कोई कैपेसिटी नहीं थी और आपका जो डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये थी कि DPP या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सहराई इलाकों में स्प्रे किया करेगी या ज़िम्मेदारी लेगी, और जो क्रॉपिंग एरिया है उसके अंदर PDMAs और लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऊपर से वो जैसे वो पुराना मुहावरा है, मरे को मारे शामदार। हुआ ये कि ये फरवरी में इसका तरीक़ाकार टिड्डी दल का ये है कि ये समर ब्रीडिंग सीज़न के लिए अफ्रीका से चलती है, ईरान से रास्ते से होती हुई, पाकिस्तान से गुज़रती हुई, चुलिस्तान से गुज़रती हुई आगे जो है इंडिया में राजस्थान में जाती है और वहाँ पे अंडे देने के बाद वहाँ से विंटर ब्रीडिंग सीज़न के लिए स्टार्ट्स कमिंग डाउन, हमारे यहाँ पड़ाव करती है, फिर ईरान में पड़ाव करती है, एंड देन गोज़ बैक टू अफ्रीका एंड द साइकिल कंटिन्यूज फॉर 3-4 ईयर्स अगर आप उसके ऊपर काम ना करें। बदकिस्मती से पिछला साल आपको मैंने बता दिया कि कैसे काम हुआ होगा, कितने लोगों ने किया होगा, कैसे उसके ऊपर हुआ होगा। जब इसकी सिचुएशन को देखा और साथ ही हुआ ये कि अराउंड 10 फरवरी के जब ये मुड़ के वापस जा रही थी तो बलूचिस्तान में अगर आपको याद हो बहुत ज़्यादा मैसिव बर्फ़बारी हुई। तो ये बलूचिस्तान के जो खुश्क इलाके हैं उनसे होती हुई ईरान जाती थी। ये मौसम बदलने की वजह से ये इधर रुक गई, इधर ही क्याम पजीर हो गई जो पाकिस्तान वाली थी। और ये इंडस के साथ जो रेतले इलाके हैं जिसमें DG खान है, राजनपुर है, बखर है, लिया है, ये इन इलाकों में उन दिनों चने की फसल जो है वो बोई जा चुकी हुई थी। तो इनने चने की फसल के अंदर जो रेतला इलाका था उसके अंदर अंडे देने शुरू कर दिए। मैं पंजाब
ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور پنجاب کی مینجمنٹ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے پھر بھی ان حالات میں بہت کام کیا. صاحب اس سے پہلے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ آیا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. جو انیشیٹو تھا وہ کتنی لیٹ سٹارٹ ہوا اور آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ کتنا نقصان جو ہے اس تاخیر سے شروع ہونے والے عمل کی وجہ سے پاکستان کے زرعی شعبے کو ہوا ہوگا؟ میں ندیم یہ کہوں گا کہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو میرے پاس ڈیٹا بھی ہے. کام تو پنجاب میں مارچ سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا. بدقسمتی سے ہو یہ رہا تھا کہ چنے کی فصل میں اس کا علاج اس وقت یہ تھا کہ اس کے انڈوں کو آپ پلو کر دیں. ان کو جب ٹریکٹر چلا دیں گے تو وہ باہر نکل آئیں گے. لیکن جو زمینیں خالی تھیں وہاں تو ہو گیا. لیکن جہاں جہاں زمینیں خالی نہیں تھیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ کسان کی فصل تیار ہونے جا رہی ہے اور آپ اس کو پلو کر دیں, تو وہ نہیں ہو سکا. پھر جب وہ نکل آیا تو بلک جو ہے اسٹریٹ آن اور تھوڑا سا نارتھ ورڈ موو کیا, جس میں ایز فار ایز چکوال آیا. اور یہ چکوال کچھ ایسا آیا جو ایران سے افغانستان کے رستے یہ پارا چنار سے ہوتا ہوا کچھ ڈی آئی خان سے پنجاب کے علاقوں میں آ کے اس طرف آیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مارچ کے مہینے میں تھوڑے آپریشنز تھے, مارچ کے اینڈ میں بہت بڑھ گئے, اور کرتے کرتے ابھی ریسنٹلی ایف اے او نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ جو سروے اور کنٹرول کی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کی تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہیں انڈیا سے. حالانکہ ان کا ایریا اس وقت بہت زیادہ پرابلم میں ہے. میں نے نقشے کچھ آپ کو بھجوائے تھے, آپ نے دیکھے ہوں گے. اور تقریباً 5 گنا زیادہ سروے اور کنٹرول کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایران سے زیادہ ہیں ہماری. یہ نقصان کیوں ہوا؟ نقصان اس لیے ہوا کہ اگر یہ شفٹ کر جاتی اور واپس آتی تو ہم اپنی پوری تیاری کر چکے تھے. میں آپ کو تیاریاں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ میں اس پہ ایک سوال کر لوں, اس کو آپ لنک کر لیجئے گا. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں سے بھی معاملہ سکریچ والا ہی تھا. ریکوائرمنٹ کیا تھی, کتنی تھی, اور کیا ارینجمنٹ کیا گیا؟ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, آگے صوبوں کی تو بعد میں جاتے ہیں, کہ آپ پنجاب کی تعریف کر رہے ہیں, کیا پنجاب جو ہے وہ ٹڈے دل سے کلیئر ہو چکا اور مستقبل کے حوالے سے وہ اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں کہ نقصان نہ ہو؟ جہاں تک پنجاب کا ابھی کلیئر ہونے کا تعلق ہے تو یہ اس سے ٹرانزیشنری فیز. ابھی ایف اے او کی رپورٹ جو کہ 7 جون کو پبلش ہوئی ہے اس کے مطابق پنجاب آف پاکستان لیس 2 ڈسٹرکٹس میاں والی اور پرابیبلی بکھر, ان 2 ڈسٹرکٹس کے علاوہ پنجاب کلیئر ہے. سندھ کے 2 صوبے ہیں, 2 ضلع ہیں, اور 11 ضلع ہیں جو کہ بلوچستان کے ہیں. یہ تو وہ ایفرٹ ہے جس میں لوکل اور کچھ ایران سے تھوڑی سی جو آئی ہوئی ہے اس کو کرنے کے لیے تھے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو سچویشن اسکریچ والی بتائی ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے آرمی سے 5 ان کے ہیلی کاپٹر جو کہ وہ سائٹ پہ کر چکے تھے وہ لیے. امریکہ سے 5 اسپریئر ان کے لیے منگائے گئے, اور جب اسپریئر لگتا ہے تو اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ اس کی سٹنگ والا جو ہے وہ بھی چینج کرنا پڑتا ہے. 5 وہ منگوائے, اور یہ اس وقت منگوائے گئے ہیں جب کرونا فل بلوم پہ پورے یورپ میں امریکہ میں آ چکا تھا. الحمدللہ وہ 5 پہنچ کے 5 جہاز وہ تیار ہو گئے. ان دا مین وائل 2 چیزوں پہ بحث ہوتی رہی ہمارے ڈیسیژن میکنگ میں, اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ امیڈیٹلی آپ 3 سے 4 جہاز کرائے پہ لے آئیں اور ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس وقت ہمارا این ڈی ایم اے کا ایک ایکٹ کے مطابق ہمارا آرٹیکل 32 ہے جس کے مطابق آپ بغیر ٹینڈر کیے ہوئے مختلف لوگوں سے بڈیں لے کے جو لویسٹ بڈ ہوتی ہے یا جو موسٹ سوٹیبل ہوتی ہے وہ ایمرجنسی کو دیکھتے ہوئے لے لیں. ہم 1 جہاز ٹرکی سے کرائے پہ لے کے آئے, اور کرایہ اس کا اس طرح دینا شروع کی معاہدہ کیا کہ جتنا وہ اسپرے کرے گا اس پر 1 ہیکٹر اس کو پیمنٹ ہوگی. یعنی اس کو نہ پہلے پیسہ دیا گیا ہے نہ اس کو یہاں پہ آ کے بیٹھنے کا پیسہ دیا گیا ہے. اور چونکہ میں نے C-130
جو ہے یوز کیا تھا، تو $1,34,000 اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کا جو بل بنے گا اس میں سے کاٹ لیے جائیں گے. تو وہ جہاز ادھر پہنچ گیا. ان دا مین وائل ایک اور آئیڈیا آیا کہ جی 4 جہاز ہم کرائے پہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ اتنی جلدی مل نہیں رہے ہیں، کرائے پہ دینے کو تیار نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ خریدو جہاز. تو پھر ایک سیکٹریز کمیٹی بنائی گئی ان فیبرری کے اینڈ پہ، جس میں 3 سیکٹریز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ شارٹ ٹرم ہم میئر کیا کریں گے ایویشن والے اور لانگ ٹرم میئر کیا کریں گے. الحمدللہ ان کو پچھلے ہفتے ہم نے پش کر کے ان سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ آپ 6 جہاز خرید لیں. وہ جہاز جو ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹینڈر کیا ہوا ہے. وہ ٹینڈر جو ہے وہ 20 تاریخ کو کھلے گا. ہمیں 2-1 ہفتے لگیں گے اس کی اسکروٹنی کرنے میں. ٹرانسپیرنٹلی ہم 6 جہاز کا آرڈر کریں گے جو اگلے 6 سے 8 ہفتے میں پہلے 2 جہاز آ جائیں گے، پھر 2 جہاز 1-1.5 مہینے بعد آ جائیں گے، اور بائی سپٹمبر اینڈ یا اکتوبر میں ہمیں 6 جہاز یہ مکمل ہو جائیں گے. 6 جہاز یہ ہو گئے. 5 ہیلی کاپٹر ہمارے پاس آلریڈی ریڈی ہیں. ڈی پی پی کے لیے ہم نے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کو یہ کہا تھا کہ NDMA کا ایکٹ مجھے اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بندے کو ملازم رکھ سکتے ہیں ایمرجنسی کے اندر، اور یہی کام میں جو ہے ہیلتھ لیبارٹری ٹیکنیشین میں بھی منسٹری آف ہیلتھ کو کر چکا ہوں کہ ان کو میں نے 138 بندہ لسٹ بنا کے ان کے انٹرویو کروا کے ان کے حوالے ان کے لسٹ کر دی ہے کہ جس کو رکھنا چاہتے ہو رکھ لو. NDMA ٹیکس ریسپانسبل فار 1 ایئر. اسی طرح ان کو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے پائلٹس یا ہمیں اجازت دے دیں یا ہمیں پائلٹس کے نام جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں جن کو آپ نے انٹرویو کر لیا وہ ہمیں دے دیں. وہ پائلٹس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، ان کا آج میڈیکل ہو رہا ہے. میں جو چیف پائلٹ ہے اس کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نئے 3 پائلٹس رکھے گئے ہیں ان کو اگلے 2 سے 4 ہفتوں میں آپ ٹرینڈ کر کے لے آؤ تاکہ 4 جہاز یہ بھی ہو جائیں گے. آپ کے پاس ایک بیور، ایک پائپر بریو جو کہ ٹرکی سے ہے، 5 اور 5 10 جہاز ہو گئے. 6 آپ کے پاس باہر سے آ جائیں گے. آپ کے پاس 16 جہاز ہوں گے بائی سے سپٹمبر. اس میں جان صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ جو ہے وہاں پہ جہاز کھڑا ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہوگا، پائلٹ کوئی نہیں ہے، وہ پائلٹ کس نے پرووائڈ کرنا ہے. پھر دوسرا یہ وہاں سے شور بہت زیادہ آ رہا ہے، نواب شاہ سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، رپورٹس آتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں آپ کو، دیٹ ول میک یو انڈرسٹینڈ. میں ڈائریکٹ نام تو نہیں لوں گا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹل لاسٹ فیو ڈیز ہمارے پہ ایون FAO جو ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا FAO ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آفس، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی جہاز صرف ڈیزرٹ ایریا میں یوز ہوگا اور اس کی کنڈیشن کیا ہے یوز کرنے کی، یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. جس کو میں سروے کہہ رہا ہوں، سروے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیمیں گراؤنڈ پہ چلی جاتی، وہ ٹیمیں اسیس کرتی ہیں کہ یہ گراؤنڈ آپریشن سے ہوگا یا ایریل آپریشن سے ہوگا. عام طور پہ جو جھنڈ ہیں اس کے ٹڈی دل کے، ان کو 4 سطحوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے گروپس ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایریل نہیں ہو سکتا. ایک سواملیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا. اٹ از اونلی سوام اینڈ سپر سوام جن کے اوپر یہ ہوتا ہے. اور سوام جو ہے وہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 1 کلومیٹر میں تقریباً 80 ملین ٹڈیز ہوتی ہیں 1 اسکوائر کلومیٹر کے اندر. پھر یہ آپ جب یہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی آپ نہیں اس کے اوپر کر سکتے. تو سروے اس لیے کیا جاتا ہے کہ ٹیمیں آن گراؤنڈ جاتی ہیں، یہ جب بیٹھ جاتا ہے شام کو تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا آپ گراؤنڈ کی ٹیمیں بھیجیں جو کہ پنجاب نے کیا اور بڑا سکسیسفلی کیا، وہ ٹیمیں جا کے رات کو یا ارلی مارننگ اس کی اس سے پہلے کہ یہ اڑے اس وقت وہ کرتے. اور جب یہ بیٹھتا ہے تو نیچرلی رات کو یہ کھاتا بھی ہے، وہاں پہ ڈیمیج بھی کرتا ہے. پھر ہمارے ہاں چونکہ یہ آیا بھی 30 سال کے بعد ہے، تو جو 30 سال پہلے بچہ 1992 میں پیدا ہوا تھا وہ بھی ابھی 30 سال کا کسان بن گیا ہوا ہے. تو وہ جو ایکسپرٹی نسل در نسل کسانوں کو اور محکموں کو ٹرانسفر کرنا ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پوری فوج میں مجھے صرف ایک بندہ نظر آیا جس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا 92 میں، وہ لیفٹنٹ جنرل بن کے ریٹائر ہو گئے تھے 2008 میں. اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں ایک بھی بندہ نہیں ہے جو 1992 میں ہو. منسٹری آف فوڈ سیکورٹی میں بھی ایک بندہ نہیں ہے. صوبوں میں ایک بھی بندہ نہیں ہے جو 1992 میں ہو.
اس لیے آپ کو کرنا یہ پڑا کہ اس وقت آپ نے صوبوں میں ٹریننگ کرائی ہے, مین پاور تیار کی ہے پچھلے 2 مہینوں میں. وہ نمبرز میں آپ سے شیئر کر دوں گا, آپ کو میں اپنی پریزنٹیشن دے دوں گا, وہ آپ کے لیے ہینڈی ہوگی ڈیٹے کے لیے. اس کے علاوہ پاکستان فوج کے 5000 جوانوں کو پچھلے 2 مہینے میں ٹرین کیا گیا. اس وقت بھی پاکستان فوج کے 1500 بندہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی. پنجاب میں بھی. میرے پاس آخری 1 منٹ رہ گیا جنرل صاحب, یہ فرما دیجئے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے کاشتکاروں کے لیے, اپنے زمینداروں کے بھائیوں کے لیے اور وہ لوگوں کے لیے جو چھوٹی بڑی کاشتکاری سے وابستہ ہے کہ ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا, ان کا تحفظ ہوگا, آپ ان کو یہ دیکھیں ایک پرپوزل ہے جو کہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کام کر رہی ہے. جو نقصان پہلے ہوا ہے اس کی اگر ہم ریٹنگ کریں, جو ابھی تک ڈیٹا ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10% کے لگ بھگ ہے نقصان جو ہوا ہے. یہ نقصان اس لیے ہوا ہے کہ وہ لوکلی اٹھی, اور اس وقت بھی ہمارے جہاز جو ہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے. بلوچستان کے اندر ابھی بھی میسو آپریشن ہو رہا ہے. مجھے رات پوری میسیجز آتے رہتے ہیں کہ کیا کام, کیونکہ ہوتا ہی رات کو کام ہے کہ جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. پنجاب میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب پورا رمضان پنجاب کا پی ڈی ایم اے اور ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ, اور میں کہوں گا کہ ڈی پی پی کے تھوڑے لوگ ہیں لیکن وہ سمجھدار لوگ ہیں, وہ بھی ساتھ لگے ہوئے تھے. منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی بھی ساتھ لگی ہوئی تھی. انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور دیٹ از وائی یو سی کہ اس وقت بھوپال تک انڈیا میں پہنچ گئے ہیں, اور پاکستان کا جو بریڈ باسکٹ ہے وہ وائٹ ہے, کلیئر ہے, ایز پر ایف اے اوز رپورٹ. وی آر فیسنگ 2 more swarms which are likely to come. ایران والا جو ہے وہ 22 جون کے بعد آنا شروع ہوگا, اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس وقت 5 لاکھ لیٹر, اور ڈسٹریبیوشن میں آپ کو سیپریٹلی دے دوں گا کہ صوبوں کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کر کے دیا. 5 لاکھ لیٹر میلاتھیون ہے, 1.5 لاکھ لیٹر جو ہے وہ دوسری لیمڈا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. 50 اسپرے کی مشینیں چائنا سے آ چکی ہیں, ہماری 87 جو ہیں انشاءاللہ آ جائیں گی. 20 ایف اے او سے مل گئی ہیں, 40 ہم نے لوکلی بنوا لی ہیں. اس کے علاوہ جو ہاتھوں سے کرنے والا ہے اور جو ٹریکٹروں کے اوپر ماؤنٹ کرنے والا ہے وہ صوبوں نے بہت زیادہ کر لیے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم تیاری جو پاسبل ہے ہمارے جیسے ملک میں وہ پوری ہو چکی ہوئی ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جنرل محمد افضل صاحب. ناظرین, یہ تھے این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل. آپ نے ان کی گفتگو سنی کرونا کے اقدامات کے حوالے سے بھی اور ٹڈی دل کے اقدامات کے حوالے سے بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.